हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर MDZI नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। नबी के गुलामों की झोलियों में वो नेमत नबी ने डाली है जो कभी बादशाहों ने ख्वाब में भी नहीं देखा। आप कहेंगे कोई मुबालका तो नहीं किया, मैंने कहा कौन सा मुबालका है। नबी के गदा को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी को से पाक की झोली में है जो है किसी बादशाह के पास इतनी औकात। मोइनुद्दीन गरीब नवाज नबी के गदा है, उनकी झोली में जो है किसी बादशाह के पास। मेरा मखदूम मेरा मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की झोली में जो चीज है किसी बादशाह की झोली में वो चीज। क्या कहते क्यों ताजेदारो, आप में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में आया ने दर की है। मांगने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, कहते मांगेंगे मांगे जाएंगे वो मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है और मिलता कितनी जल्दी है। हाथ उठते ही दाता की देन थी तेरी कबूल अर्ज़ में बस जिंदाबाद जिंदाबाद तेरी कबूल अर्ज़ में। खड़े होके नारा लगाइए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग बोले, सब लोग या रसूल सलामत रहे। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। सुन्नियों की महफिल ऐसे जिंदा होती है, कोई तीजे की महफिल में थोड़ी है। जिंदा दिल रह करके सुना करो। हाँ तो क्या अर्ज़ कर रहा था, हुजूर के बन के रहो, उनके बनोगे ना तो उनका जो बन गया काबा भी उसके कदमों के नीचे नजर आता। सारी दुनिया जिसको बुलाती थी गुलामी करवाती थी, जब नबी की गुलामी नसीब हुई, बिलाल ऊपर है काबा की छत, बिलाल की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नसीबे हैं, क्या नसीबे। तो अर्ज़ ये कर रहा था, बात दूर निकली कि बहनों से कहता हूँ कि किसी प्रोपेगेंडे का ख्याल नहीं करना, छोड़ो सब। और नबी के नाम पर तो सब तज दो। गुर्बत गले लगाने के लिए तैयार, मौत गले लगाने के लिए तैयार। एक बात कहूं, उनके लिए जो गुर्बत है उससे बढ़कर कोई मालदारी नहीं है। बेशक बेशक उनके दर की गुर्बत उससे बढ़कर कोई मालदारी नहीं है। उनके लिए मौत उससे बड़ी कोई जिंदगी नहीं। बेशक 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 उनके लिए सब चीजें बिल्कुल तैयार रहो। तो अर्ज कर रहा था क्या कि सबसे पहली शहादत जिसकी हुई वो एक औरत है और उस मुकद्दस खातून को हजरत सुमैया कहा जाता है। ये साबिकुल अव्वलून में से है, साबिकुल अव्वलून में से है। हजरत सुमैया पूरी फैमिली के साथ इस्लाम कबूल किया। इनके शहजादे हजरत अम्मार इब्ने यासिर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनकी दावत पर हजरत सुमैया और जनाबे यासिर ने दोनों, यानी एक जवान बेटा इस्लाम कबूल करता है और सुमैया उनकी अम्मी और जनाबे यासिर उनके अब्बा, जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को कलमा पढ़ाकर रसूलुल्लाह के कदमों में ले आता है। इससे पता चला अगर जवान संवर जाए तो जवान का असर घर पे बहुत होता है। बेशक बेशक। यानी अगर मौलवी साहब नमाजी किसी को बनाना चाहे, दीनदार बनाना चाहे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर घर का जवान बेटा माँ बाप को नमाजी बनाना चाहे, दीनदार बनाना चाहे और घर के भतीजों को, भांजों को और बच्चों को अगर वो दीनदार बनाना चाहे, एक जवान पूरे घर का नक्शा बदल सकता है। हजरत सुमैया दीन कबूल करती है, बूढ़ी हो चुकी थी, बुढ़ापे में हाल ये है कि कनीज है, कनीज थी आजाद कर दी गई और घर घर जाकर औरतों में दीन की तबलीग करती है। अबू जहल जैसे गुंडे को पता चला, उसकी गुंडागर्दी चलती थी, हजरत सुमैया के पास आया और सुमैया से आकर कहता है, सुमैया मैंने सुना है कि तू मुर्तद हो गई, तू बेदीन हो गई। सैयदा सुमैया ने फरमाया, वल्लाह बेदीन पहले थी, अब सुमैया दीनदार हो गई। सुमैया को दीन मिल गया, रसूलुल्लाह का दामन क्या मिला, मुझे दीन मिल गया है। अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया कभी लोगों के सामने बोलती नहीं थी क्योंकि गुलामों की हैसियत जानवरों से भी बदतर थी, गुलामों का हाल जानवरों से भी गिरा हुआ था। लेकिन आज जब हजरत सुमैया ने जुर्रत के साथ कहा, बेदीन पहले थी अबू जहल, अब मैं दीनदार हो चुकी हूँ, तो उस वक्त लोगों ने अंदाजा किया कि ईमान की ताकत कितनी बड़ी है कि ईमान ने गुलामों की जबान में भी बोलने की ताकत अता कर
دی ہے, قوت عطا کر دی ہے. یاد رکھنا عشق کی دولت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی. عشق کو بے باک بناتا ہے, عشق کو نڈر بناتا ہے, عشق کو طاقت اور قوت عطا کرتا ہے. اسی لیے لاہور کے قلندر نے جرمنی کی کھانک چھان کر کے اپنی قوم کو پیغام دیا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یاد رکھنا کسی ہتھیار کی اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت عشق رسول کی ہے, رسول کی ہے. اس لیے لوگ کروڑوں ہتھیار رکھ کر بھی ان نہتے عاشقوں سے لرزہ برندام ہے, چلتے ہیں کہ سارے ہتھیار قدموں میں جھک جاتے ہیں جب کوئی ایک عاشق کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے قوت عشق کا اندازہ سب کو ہے لیکن آپ کو نہیں ہے, ہم کو نہیں ہے. یاد رکھنا اس عشق کی چنگاری کو شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے. سمیہ نے جواب دیا, ابو جہل ابو الحکم کہنے والی سمیہ, آقا کہنے والی سمیہ, داتا کہنے والی سمیہ آج ابو جہل کہہ کر مخاطب کر رہی ہے اور کہتی ہے بے دین پہلے تھی ابو جہل, اب دیندار ہو گئی ہو. جانتے ہیں اگر پہلے موجود ہے تو ان کی خاص توجہ, عورت صرف گھر میں کپڑے دھلنے, برتن مانجنے اور کچن روم سنبھالنے والی کا نام نہیں. عورتوں نے کیسی تاریخ کے اندر انمٹ نقوش جو ہے وہ ثبت کر رکھے ہیں, عورتوں نے تاریخ سازی کی ہے. اللہ اکبر. حضرت سمیہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور اس کے بعد ان کے بالوں کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا اور چابک مارے جاتے اور کہا جاتا چھوڑ دے محمد کو. کنیز آزاد کرتا تھی, غریب تھی, فاقہ کشی تھی, مگر کہتی ہے واللہ جو محمد عربی کا دامن ایک مرتبہ پکڑ لیتا ہے پھر کبھی وہ چھوڑ نہیں سکتا. وہ ہیں ہی اتنے اچھے, وہ ہیں ہی ایسے کہ کوئی ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. مارتے مارتے ابو جہل تھکتا, دھمکیاں دیتا, مرتد بنانے کی کوشش کرتا, لیکن حضرت سمیہ دس سے مس نہ ہوتی. کہتی واللہ میں غریب ہوں مگر اسلام کی لذت کو چکھ چکی ہوں, عشق رسول کی لذت کو چکھ چکی ہوں, میں دین نہیں چھوڑ سکتی. بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ اگر کانوں پر بار نہ ہو تو عرض کروں, وہاں ابو جہل کے چابک حضرت سمیہ کو دین سے دور نہیں کر سکتے تھے. یہاں ہماری بیٹیوں کو افیئر کا لالچ دین سے دور کر دیتا ہے. قصور کس کا ہے, کس کا قصور ہے؟ وجہ کیونکہ وہاں رسول اللہ کی تربیت تھی, یہاں تربیت نہیں. جو باپ خود کلمہ پڑھنا نہ جانتا وہ بیٹی کی عشق رسول, جو باپ خود غسل کرنا نہیں جانتا وہ اپنے بیٹے کو دین کیا پڑھائے گا؟ المیہ یہی ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول, اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت, آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم. نبی اور اہل بیت کی محبت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا قرآن کی تعلیم. کہاں ہے نبی پاک کی محبت, کہاں ہے اہل بیت کی محبت؟ افسوس, قرآن کی تعلیم کہاں ہے؟ کچھ نہیں. یہ تربیت کا فقدان ہے. اگر بیٹے اور بیٹیاں ابتداء کی طرف جا رہی تو تربیت کا فقدان. تربیت کا ہے. جب باپ بھی خود برمونڈا پہن کر کے گھٹنے کے اوپر چڈی پہن کر گھومے گا تو بچوں کو دین کون سکھائے؟ جب باپ نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا پاپ اور جرم یہ کرے گا کہ فجر کی نماز وہ بستر میں ترک کرے گا, دین کون سکھائے گا بچوں کو اور بچیوں کو؟ کھیل نہ بناؤ, دین کو یوز کرتے ہو صرف میت کے موقع پہ اور شادی کے موقع پہ, بلکہ میت اور شادی میں بھی تو دین بس اتنا ہی ہے جتنا میت میں جنازہ پڑھا جاتا اور تدفین ہوتی بس اتنی, باقی کے رسومات کہاں سے لائے ہو؟ شادی میں بھی کتنا دین ہے؟ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے بس اتنا دین ہے, اس کے بعد نہ اس سے پہلے دن نظر آتا ہے نہ اس کے بعد, نہ باراتوں میں دین نظر آتا ہے نہ دلہن لاتے لے جاتے دین نظر آتا ہے. اس ہمارے مذہب نے کب کہا کہ دین کے بارات میں پٹاخے پھوڑے جائیں؟ ہمارے مذہب نے کب کہا کہ ڈی جے لگایا جائے؟ بلکہ اب تو حیرانی اس پر ہے کہ لوگ بارات میں ڈی جے لگاتے تھے, اب تو لوگ جلوس میلاد میں بھی ڈی جے لگاتے ہیں. حضور کی ولادت کے دن پر عمل نہیں کرو گے تو پھر عمل کب کرو گے؟ خرافات کا حال یہ ہے. جس رسول نے پورا زندگی گزارنے کا شعور عطا کیا, شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگے جاتے ہیں, گاڑیاں مانگی جاتی, کاریں مانگی جاتی ہیں, شادی کرنے نکلے کہ بھیک مانگنے نکلے؟
کتنا مہذب طریقہ اختیار کیا بھیک مانگنے کا. آپ مجھے بتائیں, میں تو یہی لوگوں کو کہتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے فرمایا نوشا کو بیٹیاں دیا کرو, بھکاریوں کو نہ دیا کرو. بے شک بے شک. جو جہیز کے نام پہ بھیک مانگنے نکلے ان سے کہہ دو ہم بھکاریوں کو نہیں دیتے, ہم تو داماد بنانے کے لیے نکلے, ہم بھیک دینے نہیں نکلے. کیا بے غیرتی ہے. اور پھر آج ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو, درد بھری باتیں ملت میں انقلاب بپا نہیں کر سکتی. درد بھری باتیں قوم کو کبھی بیدار نہیں کر سکتی. اچھا, بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ, علماء کی بات نہیں کرتا, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ, مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ, جب دوسروں کی بات آتی ہے تو جہیز کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جب خود کے گھر کی شادی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میری بیوی نہیں مان رہی ہے, میری بیٹی نہیں مان رہی ہے, میری امی نہیں مان رہی ہے. واہ جناب, آپ خود نہیں شروع کریں گے تو کون کرے؟ بھائی جہیز مانگنے کی برائی بھی تو کسی نے شروع کی تھی. جہیز مانگنے کی برائی کسی نے شروع کی تھی, تب دنیا میں پھیل گیا. جہیز کے خاتمے کی اچھائی بھی تو کوئی شروع کرے, کسی کو شروع تو کرنا پڑے گا, کوئی تو شروع کرے. جب میں نے جہیز کے خلاف تقریر کی تو کچھ لوگ مجھے سے پھر گئے, کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا, رسول اللہ نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا. میں نے کہا بالکل, اگر میں تو ایک طالب علم ہوں, کوئی محقق آدمی نہیں, طالب علم ہوں, لیکن میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں, اگر غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کرتے, ورنہ آپ ثبوت پیش کریں. آپ کہتے ہیں جہیز پیش کیا تھا. میں نے کہا مجازی طور پر جہیز کہہ دیا گیا ہے, ورنہ حضور نے کسی کو کوئی جہیز بے شک بے شک. سنے بھائی زندہ باد, کوئی جہیز نہیں دیا حضور علیہ السلام, کوئی جہیز نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں جہیز دینا سنت ہے تو پھر دو. جہیز دینا, ولیمہ کرنا سنت ہے, جہیز دینا سنت نہیں. مجازی طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے اس ماحول میں جہیز کہہ دیا گیا جس کا آج آپ مس یوز کر دیں. کوئی جہیز نہیں دیا. علماء موجود ہے, میری طبیعت میں بڑی نرمی ہے, اگر میں کوئی غلطی کروں, ویسے بھی خطاب تلوار کی نوک دھار میں چلنے کے برابر ہے, آدمی سے غلطی تو ہو ہی سکتی, لیکن علماء کرام سے دعائیں چاہتے ہوئے اگر صحیح کہوں تو دعا دیں, غلط کہوں تو میری اصلاح کرتے ہیں. حضور نے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں دیا. اس کی وجہ مجھے جو سمجھ گئے وہ یہ, مثنوی شریف میں جو جہیز کا تذکرہ ہے, اور بھی بزرگوں نے, علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو جہیز کا تذکرہ کیا وہ مجازی طور پہ کیا, جو ہم جہیز کہہ رہے ہیں وہ جہیز نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہوئی, بات آگے بڑھانے سے پہلے اصل میں بات یہ ہوئی, فتنہ ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیا کہ بیٹیاں 30-35 سال تک گھر میں بیٹھی ہے کیونکہ جہیز مانگا جا رہا ہے, باپ کے پاس جہیز جمع ہوتا نہیں. تو ایک بیٹی سمجھتی ہے کہ میں اپنے باپ پہ بوجھ ہوں, پھر وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہے, اور یہ صورتحال بہت دردناک ہے. بیٹیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہیں, بہت پیار کرتی ہیں, وہ اپنے باپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی. اور یہ جو ہم لوگ صرف راتوں کو جلسوں میں درد بھری باتیں کرتے ہیں نا, درد نہیں سمجھتے, یہ بہت دردناک صورتحال. مہاراشٹر میں ایک لڑکی نے کسی منکر اسلام کے ساتھ شادی کی, تو جب لوگ اس کو منانے کے لیے گئے, پہلے تو اس نے ملنے سے انکار کیا, لیکن کچھ سنجیدہ علماء گئے, دردمند دل رکھنے والے, تو اس نے کہا اچھا تم بھی آؤ, کہ مجھے گالیاں دو گے نا, کوسو گے نا, یہی نا. کہنے لگی آج بھی میں مسلمان ہوں, لیکن میرا درد تو کوئی سنے, کہ جو آتا تھا خوبصورتی کے باوجود صرف اس لیے مجھ سے رشتہ نہیں کرتا تھا کہ میرے باپ کے پاس بھیک میں دینے کے لیے جہیز نہیں تھا. اللہ اکبر, اللہ. تو میں اپنے باپ پر بوجھ بنی تھی, کیونکہ ہم 5 بہنیں تھیں اور میں بہت, سب میں بڑی بہن تھی, 4 بہنیں اور بھی باقی ہیں, کوئی نہیں منہ لگاتا ہمیں. خوبصورتی ہے, اس پہ اعلیٰ نسب ہے, سب کچھ ہے, صرف غربت ہے, غربت. جہیز نہیں ملے گا. اور یاد رکھنا, ہر سال حج کرنے والوں, عمرہ کرنے والوں, حاجیوں, نمازیوں, اور سفید کپڑے پہن کے دین کا چولا پہن کر درد بھری باتیں کرنے والوں, تم بھی جب اپنے بیٹوں کا رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہو تو تم بھی مالدار گھر ڈھونڈتے ہو. کچھ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں, کچھ انڈائریکٹ مانگتے ہیں. وہ پڑوس میں شادی ہوئی, وہاں تو کار ملی نا, بس اتنا چھوٹا چھوڑ کر بھاگ کر آ جاتے ہو. یاد رکھنا, دنوں کے حالات کوئی جانے نہ جانے, اللہ علیم بذات الصدور ہے. ختم کرنا پڑے گا, اور سب سے پہلے بااثر طبقے کو ختم کرنا پڑے گا, اور اس شان سے ختم کرنا پڑے گا کہ اگر سمدھی دے تو بھی کہو ہم نے نہیں لینا, کیونکہ اس
بدعت کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی تو آگے آئے، کوئی تو ہمت کرے۔ جل سے حل نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے جل سے حل نہیں، عمل اس کا، بے شک زندہ باد زندہ باد۔ میدان عمل میں قدم رکھنا اس کا حل ہے۔ ورنہ یاد رکھنا، جب کوئی مسلمان کی بیٹی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی جب کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام سے جاتی ہوگی تو تم پر کچھ گزرے نہ گزرے، گنبد خضرا کے اندر رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ کل حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ جہیز کو پرموٹ کرنے والوں، اللہ کے رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اگر حضور نے کہہ دیا میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے غیروں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی تھی، اس وقت تو نے کیا کیا؟ اور اللہ نہ کرے